बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। ये जो झंडे वालों का मुकाबला आ गया है डंडे वालों से, इसका अंजाम तो हम काफ़ी अरसे से जानते थे और इस अंजाम को समझने के लिए आपका कोई दानिशवर होना भी ज़रूरी नहीं था। ये आम फहम यानी कॉमन सेंस या आम फहम सी बात थी और सबको नज़र आ रहा था। जिन लोगों को नहीं आ रहा था उनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। आपको बताएंगे कि अब फ़ैसला क्या हो चुका है, मज़ीद क्या फ़ैसले होंगे इस हवाले से। और अगली वीडियो में आपके साथ एक दिलचस्प मगर जो है वो एक हकीकत है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ को नोटिस मिल गया है जनाब। जी हाँ, मियाँ नवाज़ शरीफ को अब अदालत में या ट्रिब्यूनल में हाज़िर होने का नोटिस मिल गया। लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर जो कि अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी से आई है। वहाँ का एक शहर है न्यूयॉर्क, आपने नाम सुना होगा न्यूयॉर्क। एक वहाँ पे न्यू जर्सी का एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम भी है। वहाँ पे एक इमाम मस्जिद थे पाकिस्तानी और उनको फ़जर की नमाज के बाद जब वो मस्जिद से बाहर आ रहे थे उनको नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। अब इस पर न्यू जर्सी के गवर्नर ने भी ताज़ियत का इज़हार किया है, वहाँ के पुलिस चीफ़ ने भी। उनका नाम था हसन शरीफ। हसन शरीफ के बारे में जो मालूमात सामने आई हैं वो हैं कि वो एक सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑफिसर थे न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और इमामत भी कराते थे। ज़ाहिर है वो फ़जर की नमाज की इमामत कराते थे। तो काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो हेट क्राइम जैसे कहते हैं, अब वो तो बायस कहते हैं, मुतअस्सिबाना बात करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये नफ़रत की बुनियाद पर, आपके मज़हबी अकायद की बुनियाद पर ये काम सिर्फ़ पाकिस्तान या दीगर ममालिक में नहीं होता। ये अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता और सो कॉल्ड महज़ब कौमों में भी इस तरह के ख़बीस, इस तरह के गलीज़, इस तरह के नीच सोच रखने वाले अफराद पाए जाते हैं जो कि आपको सिर्फ़ आपकी दाढ़ी की वजह से, सर पर टोपी की वजह से या आपके दीनी अकायद की वजह से या आपके मुसलमान होने की वजह से, हिंदू या सिख होने की वजह से आपको मार देते हैं। तो ये एक अफसोसनाक ख़बर है। उम्मीद है कातिल जल्द पकड़ा जाएगा या पकड़े जाएंगे अगर एक से ज़्यादा है, लेकिन उनको गोलियां मारकर हलाक किया गया, शहीद किया गया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा इमाम मस्जिद थे, नमाज के बाद नमाज बाजमात पढ़ा के इमामत करवा के बाहर निकले थे, तो ज़ाहिर है उनके इंतकाल को हम शहादत ही कहेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं पहले हलाक कह गया था। अब जनाब पहले मेरा ख़्याल है वो डंडे वाली और झंडे वाली बात से पहले मियाँ नवाज़ शरीफ, आपको मालूम है कि NA-15 मानसेरा से उन्होंने कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। वो रिटर्निंग ऑफिसर ने मंजूर कर लिए एतराज़ात के बावजूद। आज कल गुज़श्ता रोज़ आज़म खान सवाती, सेनेटर आज़म खान सवाती जो कि PTI के रुपोश रहनुमा हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उन्होंने एपलेट ट्रिब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के एक जज पर मुश्तमिल है और ये जज वही हैं कामरान हयात मियाँ खेल जिन्होंने PTI को बल्ले का निशान देने वाला जो इलेक्शन, बल्ले का निशान वापस लेने वाला जो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो मैं आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ। ये PTI के दौरे हुकूमत में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो उन्होंने आज़म सवाती ने एक तो अपनी दरख्वास्त दी कि जनाब मेरे कागजात मंजूर किए जाएँ और दूसरी दरख्वास्त ये दी कि जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ चूँकि ताहयात नाअहल हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पनामा केस में नाअहल किया है तो इनके कागजात मुस्तरद किए जाएँ। उस पर आज उनको नोटिस जारी किया गया है कि वो कल यानी बरोज़ जुम्मा 5 जनवरी जो है वो अदालत, यानी अदालत ही समझें ट्रिब्यूनल, उसमें पेश हों। ज़ाहिर है वो ख़ुद कहाँ पेश होंगे, वो भी अपने किसी वकील के ज़रिए वसातत से
وہ بتائیں گے کہ جناب یہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو ترمیم ہوئی ہے اس میں ان کی 5 سال کی نااہلی بنتی ہے۔ اور ویسے میں آپ کو پیشگی طور پر بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے جمعے کے روز ہی سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ سنا دے کہ تاحیات نااہلی کا آئین اور دستور یا قانون میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں جناب یہ جو جھنڈے اور ڈنڈے والا معاملہ ہے، اعلیٰ سطح پر یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو آئندہ 10 سال الیکٹورل پالیٹکس یعنی الیکشن کی سیاست سے باہر رکھا جائے گا۔ اب وہ اگر ایک کیس میں ان کی ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے کیس میں ان کو سزا ہوگی، اور پھر یہ کیسز چلتے رہیں گے، اور کم از کم آئندہ جو بھی آئندہ کے مستقبل کے انتخابات کے بعد جو بھی حکومت بنے گی اس کے دور حکومت میں عمران خان کو جیل سے باہر آنے نہیں دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب جب آپ نہتے ہوں اور آپ کی لڑائی کسی طاقتور کے ساتھ ہو جائے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، پستول ہو، بندوق ہو، کوئی اور اسلحہ ہو، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو کوئی بیوقوف ہی کہے گا یا کوئی معجزہ ہو جائے کہ اس کو اگلے بندے کو دل کا دورہ پڑ جائے، وہ گر جائے، بے ہوش ہو جائے، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ جناب جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بندوق ہے یا پستول ہے وہی جیتے گا۔ عمران خان کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، اب یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں ان کی متعدد پٹیشن آؤٹ آف ٹرن وہ سنی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ٹرینڈز چلا رہے ہیں، اور ٹرینڈز بھی بڑے واہیات غلیظ قسم کے، اور انہی کرتوتوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ٹرولز نے، پی ٹی آئی کے حامیوں نے، حمایتیوں نے، کارکنوں نے، رہنماؤں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو اس نہج پر پہنچایا ہے جس پر آج وہ موجود ہیں۔ اگر یہ تدبر، فہم و فراست سے کام لیتے تو آج عمران خان اس وقت انتخابی ریلیوں سے، جلسوں سے خطاب کر رہے ہوتے، آئندہ آنے والی حکومت 2/3 سے بنا کر ایک مرتبہ پھر ملک کے حکمران بن جاتے، لیکن انہی کی اس طرح کی حرکتوں، کرتوتوں کی وجہ سے، غلط مشوروں کی وجہ سے عمران خان نے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، کچھ ان کے رہنماؤں نے جن میں علی محمد سر فہرست ہیں، اسمبلی کے فلور پر وہ ہر اپنی تقریر کا آغاز درود شریف سے کرتے ہیں، درود شریف پڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں آج اس اسمبلی سے استعفیٰ دے کر باہر جا رہا ہوں۔ یہ منظر آپ نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینوں پر دیکھا ہوگا۔ بعد میں وہی علی محمد عدالت میں گئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ تو جب آپ قرآنی آیات، درود شریف کو گواہ بنا کے اس طرح کی حرکتیں کریں تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ یقیناً ناراض نہ بھی ہو تو خوش تو نہیں ہوتا، ناراض ہی ہوگا جب آپ اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے حلفاً کوئی بات کرتے ہیں اور وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے، بعد میں دوبارہ حلفاً آپ اس بات کی تردید کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پہلے جج صاحبان کے خلاف انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ جناب کچھ جج صاحبان ہمارے ایسے ہیں جو کہ ان کی اس میں آ جاتے ہیں، دباؤ میں آ جاتے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ وہ کہتے ہیں میں تو سوشل میڈیا میں میڈیا ہی نہیں دیکھتا، تو ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کا کوئی جاننے والا کوئی ان کو بتاتا تو ہوگا، کوئی بیٹی، کوئی اپنا شاید ان کی اہلیہ یا کوئی بھانجے بھتیجے یا کوئی دوست ہے آپ کے، جی آپ کے بارے میں تو اس طرح، کیونکہ اخباروں میں تو یہ خبریں چھپ رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اب مثال یہ ہے کہ آپ کا کوئی عزیز ہے، وہ کسی دکان پر سودا لینے جاتا ہے، گروسری لینے جاتا ہے، کسی ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے جاتا ہے، کسی تندور سے روٹی لینے کے لیے جاتا ہے، اور وہ تندور والا آپ کے اس عزیز رشتہ دار کو برا بھلا کہتا ہے، کچھ بھی اس طرح کی باتیں ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کبھی اس تندور والے کے پاس جائیں گے، اس دکان والے کے پاس، شاپ اونر کے پاس جائیں گے، اس ریسٹورنٹ میں جائیں گے جو آپ کے عزیز کے بارے میں یا آپ کے بارے میں برے خیالات یا تاثرات رکھتا ہے؟ اگر اس نے آپ کے کسی عزیز پر تشدد کیا تو آپ جا کر اس کا گلا پکڑیں گے، گریبان پکڑیں گے، اس کا سر پاڑیں گے،
یہ اور اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے سارے عزیز رشتہ داروں سے کہیں گے کہ یار اس شخص کا بائیکاٹ کرو، یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ بد زبان ہے، بد کردار ہے، جو بھی ہے۔ تو میں یہ مثال دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا کریں گے اور دانستہ طور پر، اور اس کی پارٹی کی قیادت مذمت نہیں کرے گی بلکہ انڈورس کرے گی، تو پھر آپ ان عدالتوں سے، آخر کار کچھ بھی ہے، انسان ہیں عدلیہ کے جج صاحبان بھی، تو پھر آپ ان عدالتوں سے کیا توقع کریں گے کہ آپ کو وہ کوئی فیور کریں گی چھوٹا موٹا؟ ابھی تک تو کر رہی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کہتا ہے جی کہ بس، اور پھر آج کل وہ وقت آ چکا ہے۔ اور یہ اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ کو مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے، یہ ان کا حق ہے، ہم ہمیشہ اس حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ایک مصمم اور اٹل حقیقت ہے کہ جھنڈے اور ڈنڈے کی جو لڑائی ہے، یعنی پی ٹی آئی کی اور دوسری جانب، اس میں شکست پہلے بھی پی ٹی آئی کی ہوئی ہے اور اب بھی پی ٹی آئی کی ہوگی۔ اب وہ کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں، پہلے انہیں چاند کے ساتھ ستارے بھی دیے جاتے تھے، لیکن اب ان کو ایک شمع موم بتی جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں دی جا رہی، بیٹ نہیں دیا جا رہا، بیٹ بھی چھینا جا رہا ہے آپ سے۔ بیٹ چھینے جانے کے بعد آپ سے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور گنے چنے لوگ جو آئیں گے جو سیاست کریں گے، اور عین ممکن ہے وہ بھی آپ کے کہے سے باہر ہو جائیں، کیونکہ پاکستان میں سب کچھ مفادات کا سودا، مفادات کی جنگ۔ جس شخص کو جہاں اپنا ذاتی مفاد نظر آئے گا، خاص کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، کسی سے بھی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کل اعظم سواتی مولانا فضل الرحمان کی گود میں بیٹھے تھے، ان کے سینیٹر بنے، ان کے کوٹے سے وزیر بنے، پھر وقت آیا انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، وقت آئے گا ممکن ہے وہ دوبارہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں۔ بہت سے ایسے رہنما ہیں، فواد چودھری کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، پرویز الہی کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، شفقت محمود وہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، جہانگیر ترین، اب چلیں اب تو ان کی الگ جماعت ہے، میں کہتا ہوں کہ پرویز خٹک، یو نیم اٹ، دو چار ایسے لوگ ہوں گے جو فرسٹ ٹائمر تھے، پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی میں پہنچے، جن میں مراد سعید ہیں، علی محمد خان ہیں، یہ وہ افریدی ہیں، شہریار افریدی ہیں، علی زیدی ہیں، فیصل واوڈا ہیں، اس طرح کے 4-5 نام اور ہوں گے، لیکن میجارٹی تو وہی ہے جو پاکستانی باپ دادا سے وہی لوگ آ رہے ہیں، کبھی ایک جماعت کے ٹکٹ پر، کبھی دوسری جماعت کے ٹکٹ پر، جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں، ان ادر ورڈز جن کو ہم عام طور پر لوگ لوٹے کہتے ہیں، کہ جس طرف کی ہوا چلے وہ اسی طرف، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیئر ویدر فرینڈز، اچھے موسموں کے ساتھی یا دوست۔ تو اب یہ جو ڈنڈے اور جھنڈے کی لڑائی ہے، تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، فیصلہ آپ خود کیجئے کہ کیا یہ لڑائی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، اور وہ بھی سوشل میڈیا پر، ٹویٹ کے ذریعے، ٹویٹس پر، او جناب اس نے ٹویٹ کی، اس کو اتنے ری ٹویٹس مل گئے، اتنے فالورز ہیں۔ اب یقین کیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا، انتخابی حلقے کانسٹیچوئنسی کی سیاست از اے ڈفرنٹ بال گیم، اٹس اے سائنس ناٹ ایون این آرٹ۔ یہ سائنسی طریقے سے یہ الیکشنز لڑے جاتے ہیں۔ پہلے یہ سائنس جو ہے، سائنس کے فارمولے جو ہے وہ آئی ایس آئی اور جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ یہ ان کے لیے ایجاد کرتے تھے، راہیں ہموار کرتے تھے، کیا فنکار، گلوکار، اداکار، صداکار، کھلاڑی، اپنا علماء دین سب اکٹھے کر کے ان کو کہا کہ صبح دوپہر شام نام جپو عمران، نام جپو عمران، نام جپو عمران، اور یہی ہوتا رہا، اور بالآخر اب عمران خان کا نام لینا بھی پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں ایک جرم تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ بہرحال فی الحال سوچیے گا ضرور، فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔